मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम कुरान के एहतमाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमने पढ़नी है सूरह लहब, जिसकी जोड़ा सूरह इखलास है। ये दोनों अपने मजमून के लिहाज से तमाम है। जो पहली सूरह कुरैश है, इसमें कुफर के जो इमाम थे, सरदार थे, उनकी हलाकत, और दूसरी जो है सूरह इखलास, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अकीदे का फैसला कुन ऐलान है जिसके मुनकरीन के लिए हलाकत की ये पेशीन गोई की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजे में शिर्क और तौहीद की जो कशमकश सरजमीन अरब में बरपा हुई, उसका लाजमी नतीजा यही था कि शिर्क मिटा दिया जाए और तौहीद का पूरे जजीरा नुमा अरब में गलबा कायम हो जाए। ये दोनों सूरतें इसी नतीजे को पूरी कतियत के साथ बयान करती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हिजरत और बरात और फतह और नुसरत की बशारत का जो मजमून अल-मऊन और अल-कौसर से शुरू हुआ था, वो इन सूरतों में अपने इत्माम को पहुँच गया। इसके साथ अगर गौर कीजिए तो कुरान की दावत भी इत्माम को पहुँच गई और सूरह इखलास जो मजमून के लिहाज से कुरान की आखिरी सूरह है, उसकी दावत के बुनियादी पत्थर यानी तौहीद को उसके असली मकाम में नास्ब करने का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान दूसरे मकामात में भी है, लेकिन इसके लिए ये मुख्तसर और जामा सूरह इसलिए नाजिल की गई कि मुखालिफिन इसको शब व रोज़ सुने, मानने वाले इसको याद करके तावीज़ की तरह हर्ज़े जान बना लें कि अल्लाह ही की इखलास चलेगी, अल्लाह ही की तौहीद चलेगी। दोनों सूरतों में रूए सुखन कुरैश की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला हिजरत और बरात के खात्मे पर नाजिल हुई। जो पहली सूरह लहब है, उसका मौजू कुरैश के जो कुफर के इमाम थे, ख़ासकर अबू लहब की हलाकत का ऐलान है। दूसरी सूरह जो इखलास है का मौजू उस अकीदा तौहीद का फैसला कुन ऐलान है जो कुरान की दावत का मरकज़ और महवर रहा है। उस्ताद इमाम मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में इस सूरह की जामा और हकीमाना बहस की है। इसके बाद मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह नस्र, सूरह इखलास और मौइज़तैन यानी सूरह फलक और वन्नास के इस झुरमट में बीच में सूरह लहब क्यों आई, वो इसकी वजाहत करते हुए बताते हैं कि सूरत नस्र, सूरह इखलास और मौइज़तैन ये सब आपस में मरबूत यानी जुड़ी हुई सूरतें हैं। इस वजह से सूरह लहब का इनके दरमियान में रखा जाना भी एक लाजमन किसी हिकमत पर मबनी होगा, वरना ये पूरा सिलसिला नज़्म दरहम बरहम हो जाएगा। चुनाचा वो कहते हैं कि गौर व फिक्र से ये बात मालूम होती है कि जो सूरह नस्र है जिसमें फतह और गलबा का जिक्र है, जो सूरह लहब है इसी की वजाहत और बशारत है। गोया यूं फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा दिया और इसके दुश्मन को बर्बाद किया। चुनाचा दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत यूं फरमाई, जा अल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक नमूदार हो गया और बातिल बर्बाद हो गया, बिलाशुबा बातिल मिटने ही की चीज़ है। इस नज़म की निहायत खूबसूरत मिसाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वसादका वादहु व नासरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु, खुदाए वहद के सिवा कोई मबूद नहीं, उसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और अपने दुश्मनों की तमाम पार्टियों को यक्का और तनहा शिकस्त दे दी। बज़ाहिर तो ये तीन अलग अलग फिक्रें हैं, लेकिन एक सहब नज़र के लिए इन तीनों के अंदर अलग तरतीब तीन सूरतों के मजमून छुपे हुए हैं। सबसे पहले यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, ये सूरतुल काफिरून के हम मैनी है। दूसरा फिक्रा वसादा का वादहु व नासरा अब्दहु, सूरतुन नस्र का हम मजमून है। तीसरा जुमला वहज़मल अहज़ाब वहदहु, यानी उसने दुश्मनों की तमाम पार्टियों को, तमाम PDM को शिकस्त दे दी। सूरतुल लहब एक ही हकीकत की दो तबीरें हैं। मालूम हुआ कि जिस तरह ये तीनों फिक्रे एक साहिब नज़र के लिए बिल्कुल मरबूत और मुनज़्ज़म हैं, इसी तरह जो लोग इन सूरतों के मजमून पर गौर करेंगे वो इन सब को एक ही जंजीर की मरबूत कड़ियों की शक्ल में पाएंगे। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع کے دنوں میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کے لوگوں کو جمع کیا، اور جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو اس کے جواب میں جو ابی لہب تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ بد دعا دی، تو یہ اس کا نتیجہ تھی۔ یعنی اگر شروع میں ہی بد دعا دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیے بغیر، اچھی طرح پہنچائے بغیر، تو یہ چیز اس میں ناممکن لگتی ہے کہ اس طرح وقت کا رسول پہلے ہی دن ان کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد پھر کہا اللہ سے فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑنا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے، گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو اور نہیں جنم دیں گے مگر کافر اور بدبخت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ لہب کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابی لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال جو اس نے کمایا۔ سایصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو یعنی آگ لگائی بجھائی کرتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو با محاورہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا۔ یہ شعلہ رو، اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی، اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابی لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا۔ ابی لہب کے ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ ابی لہب کے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اس کا پورا ایوان، اس کے پورا انصار، جو بھی اس کے مددگار تھے، جو بھی اس کی کابینہ تھی، وہ ساری اللہ نے یعنی ایک پہلے سے ہی پیشین گوئی دے دی تھی، ایک مستقبل کی خبر دے دی تھی کہ یہ جو ابی لہب ہے یعنی یہ برباد ہو گیا، اس کے ایوان اور انصار ختم ہو گئے، اور وہ خود بھی تباہ اور برباد ہو گیا۔ یعنی جب اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، آیت میں ایک مستقبل کا صیغہ ہے اور اس پیشین گوئی کے پورے ہو جانے کی قطعیت پر دلالت کرتا ہے، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی۔ چنانچہ اس کے کم و بیش 2 سال بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر کے موقع پر یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی، اور ابو سفیان کے سوا قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اس غزوے میں ہلاک ہوئے۔ اب یہ ابی لہب کون تھا؟ یعنی اس کا اصل نام جو تھا عبد العزیٰ تھا۔ سرخ اور سفید رنگت ہونے اور شعلہ رو ہونے کی وجہ سے کنیت ابو لہب مشہور ہو گئی تھی۔ اس کا انجام بیان کرتے ہوئے آگے دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذات لہب کے الفاظ یعنی بیان کیے ہیں۔ یہ اسی رعایت سے استعمال ہوئے ہیں کہ قریش کے ائمہ کفر میں سب سے زیادہ جو شقی یعنی بدبخت انسان تھا یہی ابی لہب تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سراسر یعنی جو اس کی مخالفت تھی اس کے اپنے اس میں ذاتی مفادات پر مبنی مخالفت تھی۔ اس میں نہ کبھی اس نے رشتہ اور تعلق کی پرواہ کی، نہ قبائلی روایات کا پاس کیا، اور نہ شریفانہ اخلاق کے اصول کو ملحوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ سب سے آگے تھا اور لوگ زیادہ تر اسی کے اقدامات کی پیروی کرتے تھے۔ پھر قریش کی مذہبی حکومت بھی اس زمانے میں اس کو یعنی ایسا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ استاد امام فرماتے ہیں کہ یہ کہنا مبالغے میں نہیں آئے گا کہ پوری حکومت عملاً اس کے انگوٹھے کے نیچے آ گئی تھی۔ پچھلی صورتوں میں بھی زیادہ تر جو کردار رہا ہے اسی کا ہی زیر بحث رہا ہے، اسی لیے حق تھا کہ قریش کے ائمہ کفر کی ہلاکت کی پیشین گوئی کا اس کا نام لے کر کی جائے۔
اللہ فرماتے ہیں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یعنی نہ اس کا مال اور نہ وہ خیر جو اس نے کمائی اس کے کچھ کام بھی آئی۔ اس سے وہ کام مراد ہیں جو بظاہر نیکی کے سمجھے جاتے ہیں، اور بیت اللہ کے شعبہ مالیات کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دکھانے اور اپنی خیانتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ابو لہب کو بھی کچھ کام کرنے پڑتے تھے تاکہ یہ کہیں کہ واقعی یہ اصلی اور خیر خواہ ہے سارے لوگوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَب، آن قریب یہ شعلہ رو اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا، یعنی آیت میں ذات لہب کے الفاظ ہیں، یہ اس کی کنیت تھی اس وجہ سے، یعنی استاد امام لکھتے ہیں قرآن نے یہاں اس کا یہ انجام بیان کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اس دنیا میں اس کو اپنی جس شعلہ رو پر ناز رہا ہے، آخرت میں یہ اس کے لیے وبال بنے گی، وہ شعلوں والی آگ میں جھونکا جائے گا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہر کا حسن کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے اگر اس کے ساتھ اس کا باطن کا حسن موجود نہ ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، یعنی یہ اس لیے فرمایا کہ عرب کی یہ خاتون اول بھی اپنے شوہر کی طرح دولت کی حریص، نمائش کی رسیا، شوہر کے جرائم میں پوری طرح شریک، بلکہ ان کے لیے سب سے بڑی محرک بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی بیوی بھی وہ جو دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی۔ اب حملۃ الحطب، اس میں اس کی وہ حالت مذکور ہے جب شوہر کے ساتھ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، گویا اس وقت اس کا حال اس مجرم کا سا ہوگا جو اپنے جلانے کا ایندھن خود ہی ڈھو رہا ہوگا، یعنی جو ہی اس کے آگ ہلکی ہونے لگے گی تو یہ وہاں بھڑکا دے گی اور آگ۔ اچھا، اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی موٹی رسی ہوگی۔ یہ ایندھن ڈھونے والی لونڈیوں کی تصویر ہے جو اس زمانے میں عام تھی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا اور سزا، عمل اور نتیجہ عمل کی موافقت ملحوظ رکھی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ اپنے گلے میں جو قیمتی ہار پہن کر اتراتی تھی وہی وہاں بٹی ہوئی موٹی رسی کی صورت اختیار کر لے گا، جس سے اس کی مثال اس لونڈی کی جو ہو جائے گی جو گلے میں رسی ڈال کر لکڑیاں چننے جا رہی ہو۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ وقت کے رسول جو آتے ہیں نا وہ خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ اب ابی لہب نے اپنے لیے کیا پسند کیا، یعنی اس دنیا میں وہ برباد ہو گیا۔ اب اللہ اس کا آخرت کا انجام بیان بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے بھی، دنیا کا بھی۔ اب کیا ہے، یہ قبلہ جو یعنی ان کو متولی بنایا گیا تھا اس کا، بجائے اس کے کہ اس میں توحید کا بول بالا کرتے، اور جس طرح یہ یتیموں کے لیے مؤثر ادارے کے طور پر بنایا گیا تھا اسی طرح اگر یہ ادارہ کام کرتا رہتا تو کیا تھا، یہ اس منصب پر قائم رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی اس بیت اللہ کی، تو اس کو انہوں نے کیا کیا، ایک تو اس کے اندر یعنی شرک کا بول بالا کر دیا، جس توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم کر کے گئے تھے، اور وہی چلتی چلتی جب یہاں تک پہنچی تو یہ لوگ جو قریش کے خاص لوگ تھے، سردار تھے، تو بجائے اس کے کہ اس کو توحید کا مرکز ہی یعنی قائم رہنے دیتے، لیکن انہوں نے اس کو شرک کا اڈا بنا دیا اور اس کے ساتھ یتیموں کو دھکے دینے پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ بیت اللہ عطا کر دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اس میں نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں، اِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک یہ آپ کا دشمن ہی اس بیت اللہ سے جڑ کٹا اور محروم رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا۔ اب فتح مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم مشن تھا، یہ سارا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت کا عرصہ تھا وہ گھومتا گھومتا اس بیت اللہ کے پاس آیا، اور جو مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر آ کے تکمیل ہوا، اتمام کو پہنچا، کہ جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا مرکز بنا کر گئے تھے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سے توحید کا مرکز بنا دیا کہ اللہ ہی کا گھر ہے، اس میں توحید ہی چلے گی، کوئی دوسرا دین اس میں نہیں آئے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي وہ تو وہ ذات ہے ارسلہ رسولہ جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ، کس لیے لیظہرہ تاکہ وہ ظاہر کر دے، غالب کر دے اس دین کو علی الدین کلہ تمام ادیان کے اوپر، ولو کارہ المجرمون اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ لگے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب بیت اللہ توحید کا مرکز بن گیا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ صمد وہ چٹان کی طرح تمہارے ساتھ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہم پلہ ہم وزن ہم برابر کوئی بھی نہیں۔ کرو گے اچھے نیک عمل تو دنیا سے لے جاؤ گے، گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے۔ ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بن آنے کی، وہاں گھبراؤ گے اور پچھتاؤ گے۔